अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन बरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान जुल्फ़िकार अली शाकिर कादरी नक्शबंदी प्रोग्राम पैगाम इस्लाम लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मज़हबी रहनुमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़रूक निज़ामी साहब। हजरत मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो प्रोग्राम है ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात और अहादीस मुबारका की रोशनी में आपके किए गए सवालात के जवाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़रूक निज़ामी साहब देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 5वां प्रोग्राम है आज। तो अल्लाह के फजल व करम से बेशुमार दोस्त अहबाब जो हैं वो इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं और जो हैं हमें सवाल भेजते हैं। तो हजरत अल्लामा साहब कोशिश करते हैं कि आसान और सादा जो सिंपल तरीका है उसमें आप हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को दीन के साथ सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन की समझ अता फरमाए और दीन का जो इल्म है वो हासिल करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मोहतरम, अभी मैं दावत दिए जा रहा हूँ हमारे मजहबी रहनुमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़रूक निज़ामी साहब। हमारी ये खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि मजहब के अजीम स्कॉलर हमारे साथ हमारी रफाकत में हमारी मायत में मौजूद हैं। आपके जहन में, आपके दिल में अगर कोई भी दीनी सवाल हो जिसकी आपको जरूरत हो तो वो सवाल करें। इंशाअल्लाहुल अजीज हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान और फजल व करम से कुरान मजीद फुरकान हमीद की और हदीस मुबारका की रोशनी में जवाब दिए जाएं। तो मैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़रूक निज़ामी साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो अपना प्रोग्राम जो है वो उसका जो है आगाज करें। तो इंशाअल्लाहुल अजीज जब तक सवाल हम करते हैं उससे पहले हमारी कोई दीनी रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अल्लामा जुल्फ़िकार अली शाकिर साहिब, ये कीमती प्रोग्राम पैगाम इस्लाम शुरू किया और इसके ज़रिए से हम अल्लाह ताला की तौफीक और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह करम से अल्लाह के दी हुई समझ और दिए हुए इल्म से लोगों के पूछे गए सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमें हक़ की समझ और हक़ की इत्तबा की तौफीक नसीब फरमाए
اور باطل کی سمجھ اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ہم قربانی کے حوالے سے اپنی چیز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے قبل قربانی کی شرائط بیان کی گئی تھی کہ قربانی کی کن شرائط کی بنا پر واجب ہوتی ہے، تو اس میں مختصراً خلاصتاً پھر میں بیان کر دیتا ہوں کہ قربانی کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل بالغ ہونا، نمبر 3 مقیم ہونا، اور نمبر صاحب نصاب ہونا۔ اس کی وضاحت پچھلے پروگراموں میں ہو چکی۔ دوسرے نمبر پر ہم نے قربانی وقت بیان کیا تھا کہ یہ شرائط کب پائی جائیں تو قربانی واجب ہے، تو وہ ہم نے بیان کیا تھا کہ 10 11 12 ذی الحجہ، یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک، یہ جو وقت سارے کا سارا قربانی کا وقت، اس وقت کے اندر اگر یہ مذکورہ شرائط کسی کے اندر پائی جائیں کرنا واجب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم سے چونکہ یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ قربانی کی کھال جو ہے اس کا مصرف کیا ہے، وہ کس کو دے سکتے ہیں، کس نہیں دے سکتے، کہاں وہ استعمال ہو سکتی ہے، کہاں نہیں ہو سکتی، اس کے حوالے سے مختصراً جواب دے دیا تھا۔ تو آج قربانی کے حوالے سے ہی میں قربانی کے جو جانور ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قربانی کن کے ذریعہ ہو سکتی ہے، کیا ہے قربانی کے لیے۔ تو یاد رکھیے 3 قسم کے جانور جو ہیں وہ قربانی کے لیے، اونٹ، اس میں مادہ اور نر دونوں شامل ہیں، تعلق رکھتے ہیں، مثلا بھینس، بھینسا، یہ بھی قربانی کے لیے جو ہے وہ اس میں بھی نر اور مادہ شامل ہیں۔ اور اس کی جنس سے جتنے بھی جانور ہیں، مثلا دمبا، دمبی، چھترا، چھتری، لیلا، لیلی، یہ جو اس قسم ہیں، ان کے ذریعے سے قربانی ادا کی جائے گی۔ یہ جانور ہیں۔ اب ان جانوروں کی شرائط، سب سے پہلے یہ کہ ان کے لیے ایک خاص عمریں بیان کہ ان عمروں کے اندر ہی قربانی ان کی جانوروں کے ذریعے سے دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ عمریں پوری نہ ہوں تو پھر قربانوں کے ذریعے سے نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی توجہ سے سماعت فرما لیں کہ اگر کوئی شخص اونٹ کے ذریعے سے قربانی دینا چاہے تو اونٹ کی ضروری ہے۔ اگر 5 سال پوری نہ ہوگی تو ہوگا، اس سے قربانی نہیں ادا ہوگی۔ گائے کے ذریعے سے قربانی دینا چاہے تو گائے کی عمر، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال سے کم عمر ہوگی تو ان کے ذریعے سے بھی قربانی نہیں ادا ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر اگر کوئی بکری، بکرا، دمبا، چھترا، ان کے ذریعے سے قربانی چاہے تو 1 سال کم از کم ہونا، 1 سال عمر کم ہوئی ذریعے سے بھی قربانی نہیں ادا ہو سکے گی۔ ایک مسئلہ جو یا چھترا جو ہے، اس تھوڑا سا مستثنا، حضور علیہ السلام نے اپنے خصوصی اختیارات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے تھوڑی سی رخصت دی ہے کہ اگر کہیں ایسی صورت بن جائے، مطلقاً نہیں بلکہ ایسی صورت کہیں اگر بنتی ہے کہ بکرا، بکری، دمبا، چھترا، لیلا وغیرہ جو ہیں یہ 1 سال سے کہ نہیں ہے، تو اس اپنی زبان میں لیلا بھی کسی رخصت حضور علیہ السلام نے دی ہے
اور لیلا یا چھترا بھی نہیں ملتا ہے، اور چھترا ہے، لیلا ہے، دمبا ہے، اور اس کی عمر 6 ماہ ہے، 6 ماہ سے نہیں ہے، 6 ماہ پورے ہیں، لیکن جب اس کو بکریوں کے اندر چھوڑا جاتا ہے تو وہ دیکھنے میں 1 سال کا محسوس ہوتا ہے، اس قدر وہ صحت مند ہے، تو اس کی قربانی اس وقت جائز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا پوری عمر کا بکرا بکری یا دمبا وغیرہ نہیں اجازت ہوگی، وگرنہ یہ اونٹ کی صورت میں دیں تو اس کی 5 سال پورا ہونا ضروری ہے، زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کم نہیں ہونی چاہیے، کم از کم 2 سال، 2 سے کم لیلے وغیرہ کے، تو اس کی بھی عمر کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو جانور ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بے عیب ہونے چاہیے۔ اگر ان کے اندر یہ 2 شرطیں تو پائی گئیں، عمر صحیح ہے، جتنی درکار اتنی ہی ہے، لیکن اگر اس میں کوئی عیب پایا گیا جو کہ شریعت کی طرف سے پر نہیں قرار دیا گیا کہ اس کے ہوتے ہوئے شریعت نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا، تو پھر بھی اس سے ذریعے سے قربانی نہیں دی جائے گی۔ یہ بھی شرط ہے کہ وہ مند ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، عیب چاہیے۔ اب عیب جو ہیں ان کی ڈیٹیل بیان کرنا ہے۔ عیب اگر جانور کے اندر ہو تو اس قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے توجہ سے سماعت فرمائیے۔ نمبر 1 ہو جو مثلا اس جانور کو لائق ہے، دماغی اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ بولا پاگل ہو گیا ہے اور وہ چرتا نہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، بے شک وہ عمر کے لحاظ سے پورا ہو۔ اور نمبر 2، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، یعنی بالکل کمزور ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے اور ہڈیوں کے اندر کوئی مغز نہیں ہے، بھی جانور جو ہے قربانی کے لیے درست نہیں دی جا سکتی۔ کمزوری کا اندازہ ہے کہ وہ بھی نہیں ہو پاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، یعنی کھڑا ہوتا ہے تو گرنے لگ جاتا ہے، تو یہ کمزور گنا جائے گا۔ اسی طرح اگر جانور جو ہے وہ اس کے اندر اندھا پن ایسا ہے کہ وہ اندھا پن اس کا ظاہر ہے، یعنی وہ چلتا ہے تو کبھی ادھر ٹکر لگ جاتی ہے، کبھی ادھر ٹکر لگ جاتی ہے، اور اس کا یہ اندھا پن جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں آ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی قربانی جو ہے وہ درست ہوگی۔ اسی طرح ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن جو ہے وہ ظاہر ہو، یعنی جب چلے تو پتہ چلے کہ یہ بالکل ہو کر چلتا ہے، لنگڑا پن ہے وہ ظاہر ہے اور پتہ نہیں ہے، یعنی اپنے قدر وہ لنگڑا پن اس کے اندر جو ہے قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ جس کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو، تو اس دونوں ہی نہ ہوں یا ایک نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس طرح جانور ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں یہ پالتو گھریلو جانور ہونے چاہیے، جنگلی جانور ہے، وحشی ہے، یعنی جنگل میں گالی گائے بھی پائی جاتی ہے، یہ ہے درست نہیں ہے، یہ گھر سے قربانی دی جائے گی۔ اسی طرح وہ جانور جس کے اندر نر اور مادہ دو، یعنی جس کو خنثی کہتے ہیں، تو ایسے جانور کی بھی جو ہے قربانی نہیں جائز ہوگی۔
یعنی ایسا جانور جو غلاظت کھاتا ہے، شریعت کے اندر عیب دار شمار ہوگا اور اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس کا پاؤں، ایک پاؤں جو ہے اس کا جو ہے وہ بالکل ہی کٹ گیا ہے، لنگڑا پن تو وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلتا ہے اور چل نہیں سکتا ہے، اور یہ ہے کہ اس کا پاؤں جو ہے وہ کاٹ لیا بھی وہ اس کی جان قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جانور کی دم یا چکی جو ہے وہ تہائی حصہ سے زیادہ کٹ گئی ہو، یعنی ایک اس کی جو دم ہے یا اس کی جو چکی ہے دمبے کی، اس کو کاٹ لیا گیا یا وہ کٹ گئی ہے، تو اب اس کو 3 حصے اس کے بنا دیے جائیں گے۔ اگر وہ تیسرے حصے سے کم کٹی ہوئی ہے یا تیسرے تک ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن اگر وہ تیسرے حصے سے زیادہ کٹ گئی ہے تو اب اس کی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس جانور کے دانت نہ ہوں اس کی قربانی بھی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح تھن جو ہے وہ مثلا گائے ہے یا بھینس ہے، اس کے تھن جو ہے وہ کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں تو ان سب کی قربانی بھی، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اب اگر بکری ہے تو اس کے 2 تھن ہوتے ہیں، اور بھینس ہے تو اس کے 4 ہوتے ہیں، گائے کے 4 ہوتے ہیں، تو اگر 2 تھنوں میں سے ایک جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے تو اب بکری کی قربانی نہیں لگ سکتی ہے، اور اگر بھینس ہے تو اس کے اگر 2 خراب ہو گئے ہوں تو اس صورت میں اس کی یا گائے کی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی ان میں اگر بھینس یا گائے کا ایک تھن خراب ہے، 3 ٹھیک ہیں، تو اسے عیب دار شمار نہیں کیا جائے گا، اس کی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ تو یہ چند جانور جو ہیں میں نے بیان کیے، تو ان کی قربانی ہے وہ ان عیوب کے ساتھ اگر ہو تو درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک جانور ہے اگر اس کا سینگ ٹوٹ گیا ہو، ایک یا دونوں، اور اگر وہ جڑ تک ٹوٹ گیا ہو تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر جڑ تک نہیں ٹوٹا، اوپر سے ٹوٹ گیا ہے تھوڑا سا، یا زیادہ بھی اگر ٹوٹا ہے تو بالکل جڑ تک نہیں گیا، کچھ حصہ اس کا سر کے اوپر باقی ہے، تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ جڑ تک اس کا سینگ کٹ گیا یا اکھڑ گیا تو اس کی قربانی درست نہیں، قربانی اگر اس کی کہی جائے گی تو وہ نہیں لگے گی۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر سینگ موجود نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اس سے قبل میں نے بتایا کہ اگر کسی کے کان نہ ہوں تو پھر اس کی قربانی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ پیدائشی طور پر ہی اس کے سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی، یہ رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور یہ تو عیوب ہیں کہ قربانی کے جانور کو جب خریدا قربانی کرنے سے پہلے ان میں یہ عیب پائے جا رہے ہیں، تو ایسی عیوب کے ہوتے ہوئے ان کی قربانی کریں گے، قربانی درست نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ سننے والوں کو یہ مسائل سمجھ میں آگے ہوں گے، اور اگر وہ اس پر کوئی سننے کے بعد ذہن میں سوال ہیں کہ کرنا ہے یا ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ سوال کریں گے تو اس کی روشنی میں پھر ڈیٹیل میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ مختصراً خلاصتاً میں نے وہ جانور کے جن کے ذریعے سے قربانی دی جائے گی ان کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے میں نے بیان کر دیا کہ 3 قسم کے جانور ہیں، اونٹ، گائے، بکری، اور ان اجناس کے جتنے بھی جانور ہیں ان سے قربانی دی جائے گی۔ اونٹ ہو تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے اور بے عیب ہونا چاہیے۔ اسی طرح گائے ہو تو اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے کم از کم، اور بکری ہو تو اس کی عمر کم از کم 1 سال پوری ہونی چاہیے۔ اندر جو میں نے عیوب بیان کیے ہیں ان سے وہ پاک ہونے چاہیے، تب ان کی قربانی جو ہے وہ درست ہوگی، وگرنہ ان کے ذریعے سے قربانی کریں گے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ مزید ان کے قربانی کے مسائل ہیں انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگراموں میں آپ کی اگر آپ نے پوچھے ان کے جواب دے لیے جائیں۔
پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت علامہ محمد فاروق نظامی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ آج ہم نے جو ہے یہ سماعت کیا کہ جانور جن کی ہم قربانی دیتے ہیں ان کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اور خوبصورت انداز میں آپ نے وضاحت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ایک سوال ہے وہ ہمارے بھائی بشارت علی صاحب نے پاکستان سے کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سالگرہ منانا اسلام میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا سالگرہ کے دن کیک کاٹنا جو ہے اس کا کوئی شرعی عذر ہے؟ سالگرہ کے حوالے سے اسلام میں ہیں جن کی حلت کو واضح طور جن کی حرمت کو واضح طور پر بیان یہ حرام ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا بیان صراحتاً حرمت اور حلت کا نہیں آیا، وہ یعنی مباح کے درجے میں چلی جاتی ہیں۔ اب ان کاموں کو جب ہم کرتے ہیں تو ہم شریعت کے اصولوں پر ان کو دیکھتے ہیں، اگر وہ شریعت کے اصولوں سے ٹکراتے نہیں ہیں تو وہ جائز ہوں، اور اگر وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف جائیں گے تو وہ کام جائز نہیں ہوں گے۔ یہ اصول ذہن میں رکھنے کے بعد اب آئیے سالگرہ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سالگرہ کیا ہوتی ہے کہ جب بچے کی عمر یا بچی کی عمر 1 سال ہو جاتی ہے تو گھر والے 1 سال مکمل پر کوئی فنکشن ارینج کرتے ہیں کہ اس کے 1 سال گزرنے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو اب یہ خوشی کا اظہار، اب اس کو دیکھا جائے گا کہ اظہار فرحت میں، خوشی کے اظہار میں جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ شرعی طور درست ہے یا نہیں۔ اگر وہ طریقہ جو انہوں نے خوشی کے اظہار کے لیے اختیار ہے وہ شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہے، شرعی طور پر اس کے اندر کچھ شریعت کے خلاف کام ہیں، تو پھر وہ درست نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ عمل جو وہ خوشی کے اظہار کا کر رہے ہیں وہ شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی منع نہیں ہے، ایسا امر نہیں ہے جو شریعت کے خلاف جاتا ہو، تو پھر وہ درست ہوگا۔ تو اب یعنی میں طریقہ بیان کر دیتا ہوں، اگر ایسا طریقہ ہے تو اس طرح سالگرہ منانے میں کوئی حرج نہیں ہوگی۔ مثلا اگر سال کے پورا ہونے پر بچے کی سالگرہ کا خوشی کا اظہار یوں کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز پکا لی جاتی ہے، کوئی چیز باہر سے منگوا لی جاتی ہے، خواہ وہ کیک ہو یا کوئی اور چیز بنا لی جائے، اگر اس کو گھر میں اس پر دعا مانگی جائے، بچے کی زندگی جو سال گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، یا اللہ اس میں جو سال کے اندر جو کوئی کمی وہ معافی دی جائے، اور آئندہ جو اس کی زندگی آ رہی ہے اس میں اللہ برکتیں عطا فرما، اس کی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنا، خوبصورت بنا، عزت آبرو شان والی زندگی بنا، اسے آنے والے زمانے میں کامیابیاں عطا فرما۔ تو اس طرح اگر وہ کرتے ہیں تو اس کی حرج نہیں، بلکہ یہ تو باعث ثواب ہو جائے گا، اور یہ بچے کے مستقبل کے لیے ایک اچھا عمل ہے، اور اس کے ذریعے سے بچے کی زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ تو یہ اس طرح کرنے سے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنے میں کوئی شریعت کی مخالفت بھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ درست ہے۔ اب رہا یہ ساتھ میں کیک کاٹنے کا، تو یاد رکھیے کہ وہ اعمال جو غیر مسلموں کے، دوسری قوموں کے شعار بن جاتے ہیں اور وہ ان کی خامت اور نشانی بن جاتی ہے،
تو اس وجہ سے اختیار کرنا منع ہے کہ یہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ اور اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی ایسا طریقہ کام ہے جو کسی قوم کی خاص علامت، نشانی اور شعار ہے، اس سے پھر اس وجہ سے بچا جائے گا کہ چونکہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اگر وہی طریقہ مسلمانوں میں اس حد تک رائج ہو جائے کہ اب وہ کافروں کا شعار نہیں رہا، غیر مسلموں کا شعار نہیں رہا، کسی خاص فرقے کا شعار نہیں رہا، وہ تو اب یعنی وہ مسلمان اگر کرتے ہیں اور طریق کرنے میں یعنی کوئی شریعتی مخالفت نہیں کرتے تو وہ درست ہوگا۔ تو اب اگر وہ کیک لا کر کاٹتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے، درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں، اس پر نعت شریف پڑھتے ہیں اور پھر اس کو کاٹ کر جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں صرف سالگرہ پر، بچوں کی سالگرہ پر ہی کیک نہیں کاٹے جاتے، بلکہ آج کل دوسرے فنکشنوں میں بھی کیک کاٹے جاتے ہیں، کسی پارٹی کے سال پورا ہو جاتا ہے، یا اسی طرح میلاد شریف کے موقع پر بھی جو ہے وہ کیک کاٹنے کا رواج چل پڑا ہے۔ تو اس میں بھی یعنی ان چیزوں کو یعنی میں یعنی عرض کروں گا کہ شریعت کی حدود سے نکلنے کی کوشش نہ کی جائے، اور جو یہ بھی غور و فکر کر لینا چاہیے جو عمل ایک مباح ہے اور ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں، ایک رائج کر رہے ہیں، اور مسلم سے آگے جا کے کوئی خرابیاں رکھی ہیں، تو پھر شریعت میں اس کام کو بھی شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس سے باز ہی رہنا چاہیے، کہ آگے پر نظر رکھنی چاہیے کہ آج تو یہ عمل ہم اگر اس کو کرتے ہیں تو اس میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے اس مستحب عمل کو آگے چل کر لوگ اس طریقے پر لے خطرہ ہو کہ وہ پیدا ہوں گی، تو پھر اس عمل کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یعنی یہ طریقہ جو میں نے سالگرہ کا بیان کیا، اگر کوئی اس طرح طریقہ سالگرہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو طریقے ہمارے علم میں آتے ہیں، ہمیں بتائے جاتے ہیں، ان کے اندر بہت سی شرعی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، اور ان شرعی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ کام حرام کے درجے میں چلے جاتے ہیں۔ مثلا سارے رشتہ دار جو ہیں اگر کوئی فنکشن کرتے ہیں، وہ بالکل جمع ہوتے ہیں ایک گھر کے اندر یا کسی حال کے اندر، اور اس میں محرم غیر محرم اس کی کوئی تمیز نہیں کی جاتی، پردے کا کوئی خیال رکھا جاتا، اور وہاں بالکل جو ہے وہ ایک اوپن طریقے سے مکسنگ ہوتی ہے، شریعت کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، پھر اس کے اندر گانے باجے جو ہیں فوش قسم کے چلا دیے جاتے ہیں، اور پھر اس حد تک بھی ہوتا ہے کہ خوشی کے اندر مرد بھی ہیں۔ یہ جو کام کیے جاتے ہیں یہ بالکل حرام کام ہے، اور اس طرح اگر کوئی سالگرہ مناتا ہے تو اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں، ثواب نہیں، بلکہ یہ عذاب ہے، اور اس سے بچے کی زندگی پر اچھا اثر نہیں پڑے گا، بچہ بلکہ مستقبل میں اس کی زندگی خراب ہونے کے زیادہ چانس ہیں، کیونکہ بڑوں کے بدعمالیوں کا اثر جو ہے وہ چھوٹوں کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے اس طریقے سے اگر کوئی سالگرہ مناتا ہے تو یہ سالگرہ بالکل درست نہیں ہے، اور اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور ایسی سالگرہ نہ ہی منائی جائے، بلکہ منانے کی اجازت ہی نہیں ہے اس طرح کی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ امید ہے کہ بھائی بشارت علی صاحب پاکستان میں ابھی سماعت کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے بے شمار دلائل کے ساتھ جو ہے جواب عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو بعض حضرات ایک طرف سلام پھیر کے ایک ہاتھ کھول دیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ دونوں ہاتھ کھول دیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں ایک طرف سلام پھیر کے ایک ہاتھ، دوسری طرف سلام پھیر کے دوسرا ہاتھ کھولتے ہیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ نماز جنازہ میں کب ہاتھ کھولنے چاہیے؟ سوال آپ کا پھر وہ پرابلم آ گئی آج، پھر پرابلم ہے جو میں سمجھ پایا ہوں، پھر وہ میں دہراتا ہوں، اگر وہی ہے تو پھر آپ اشارہ کر دیں۔
میں اتنا تھوڑا تو سلام ہوئے ہاتھ ہمیں کب کھولنے چاہیے؟ جی بالکل درست۔ اس سوال یہ پوچھا گیا کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں ہمیں کس وقت کھولنے چاہیے، تو اس پر عرض یہ ہے کہ نماز جنازہ ختم کرتے ہیں تو اس کا صحیح افضل طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں اور پھر سلام، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور ویسے 3 طریقے بنتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو باندھا رکھا جائے اور سلام پھیر کر پھر کھولا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں جانب جب سلام پھیرا ہاتھ چھوڑ دیا جائے، بائیں پھیرا جائے تو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا جائے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے اور پھر سلام پھیرا جائے، تو اس میں بہتر اور صحیح یہ ہے نماز جنازہ پوری ہو جائے تو ہاتھ دونوں کو جو ہے وہ سیدھے چھوڑ دی جائے، پھر جو ہے سلام پھیرا چاہیے۔ اور اگر کسی نے کر دیا تو نماز جنازہ میں تو فرق نہیں آئے گا، لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے اور پھر جو ہے وہ۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، یہی سوال تھا۔ اب ایک اور سوال ہے کہ کیا عصر کے بعد سونا شرعی کوئی ممانعت ہے اس میں؟ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عصر کی نماز کے بعد سونا چاہتے ہیں، تو کیا وہ سو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شرعی ممانعت ہے نہ سوئیں؟ شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی میری نظر سے کوئی حدیث یا کوئی کسی عالم کا شرعی طور پر عصر کے بعد سونا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہو۔ تو اگر کوئی شخص عصر کے بعد سوتا ہے تو اس چیز کا تو خیال، پہلی تو بات ہے نماز پڑھ کے سونا چاہیے، اور پھر اگلی نماز کا خیال رکھ کے سونا چاہیے کہ کہیں وہ میری نماز مس نہ ہو جائے۔ بالکل قریب آ رہا ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ سونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو یہ درست اس لیے نہیں ہوگا کہ اب نماز کا خطرہ ہے اس لیے وہ نہ سوئے۔ تو عصر کے بعد اگر کوئی سوتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی ممانعت میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں طبی طور پر اطباء سونے سے انسان کی طبیعت پر جو اس میں ہے، اور نہ ہی اس میں اس نے کوئی خریسی کی خلاف ورزی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے بہت سے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے بھی اور برطانیہ سے بھی، اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اور سوال ہے کہ جو کاؤنٹر تسبیح ہے جسے ہم ڈیجیٹل تسبیح بھی کہتے ہیں، کیا وہ انگلی میں پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی علامہ صاحب۔ جی میں نے عرض کیا تھا کہ
जो काउंटर तस्बीह होती है, जो आजकल डिजिटल तस्बीह बनी हुई है, वो हाथ में उंगली में पहन कर नमाज पढ़ सकते हैं? काउंटर तस्वीर जो है ये डिजिटल, अगर ये मसलन ये प्लास्टिक वगैरह की अक्सर होती, तो ये आंख के ऊपर वो पहनी जाए, और अगर किसी ने नमाज के दौरान इसको उंगली के ऊपर पहने रखा तो इसमें नमाज में कोई हरज नहीं है। यानी उस वक्त जब भूल नहीं होना चाहिए उंगली के ऊपर इस तरह, जिस तरह के पढ़ने के दौरान लगी रहने दी, तो इसमें नमाज में कोई फर्क नहीं आएगा। जी, एक और साथी ने सवाल किया है कि जो नमाज लोग पढ़ते हैं, बाद लोग घर से आते हैं तो वो नंगे सर नमाज पढ़ लेते हैं, क्या शरीयत में इसकी कोई ममानत आई है? लगता है कोई आज बारिश भी है, और जो बारिश की वजह से इंटरनेट की सर्विस जो है वो कम हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो प्रोग्राम है, इसमें बेशुमार साथी जो हैं वो तशरीफ लाए। मेरा ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ था वो ये था कि हम तमाम नाजरीन के और तमाम सामीन के नाम भी बताते थे और उनके लिए दुआएं भी करते थे। तो आज जो है वो इंशाअल्लाह हमारे साथ हमारे मजहबी रहनुमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फरूक निज़ामी साहब वो मौजूद हैं। तो वो आप हजरात के जो है वो सवालात के जवाब देते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है जिसकी आपको जरूरत है, चाहे वो दीनी सवाल हो, चाहे वो नमाज के बारे में, रोजा के बारे में, हज के बारे में, तहारत के बारे में, या किसी भी किस्म का आपको कोई सवाल जरूरत है, तो वो हमें कमेंट्स के जरिए सवाल कर सकते हैं। तो वो इंशाअल्लाह हमारे अलामा साहब कुरान और हदीस की रोशनी में आपको जवाब अनायत फरमाएंगे। तो सवाल ये था कि कुछ लोग जो हैं वो घर में भी और मस्जिद में भी नंगे सर नमाज पढ़ लेते हैं, तो क्या इसमें कोई शरई कबाहत है? इसमें कोई शरई असूल क्या है कि नंगे सर नमाज पढ़नी चाहिए, या कि हमेशा सर में अमामा शरीफ या टोपी शरीफ या कोई कपड़ा बांध कर नमाज पढ़नी चाहिए? की समझ नहीं लगी नमाज जो हम पढ़ते हैं, कि नमाज जो हम पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है वो नंगे सर नमाज पढ़ लेते हैं, तो इसमें कोई शरई कबाहत है? मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आ रही। जी, सवाल मैंने अर्ज किया है कि कुछ लोग जो हैं वो नंगे सर नमाज पढ़ लेते हैं, तो इसमें हमारी रहनुमाई फरमाएं कि नंगे सर नमाज पढ़ना कैसा है? जी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही, तो दोबारा अगर आप ऑफलाइन होकर ट्राई करें तो इंशाल्लाह हो सकता है सर्विस बेहतर हो जाए, क्योंकि बाहर बर्तानिया में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इसकी वजह से कभी कभी इंटरनेट में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला गैबी मदद फरमाए।
तो अलामा साहब, सवाल जो ये था, एक साथी ने पूछा है कि जब बंदे नमाज पढ़ते हैं तो बेशुमार लोग जो है बिलखुसूस इस दौर में घर से आते हैं और मस्जिद में टोपियां तो मौजूद हैं, लेकिन वो नंगे सर ही नमाज पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज हम पढ़ते हैं कि तो नमाज के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो शराइत का दर्जा रखती हैं, कुछ फ़राइज़ हैं। तो नमाज के अंदर मर्द के लिए ये शर्त है कि उसका जिस्म का जो नाफ से लेकर घुटनों तक का ये हिस्सा है, ये ऐसे कपड़े से कवर रहे कि ये नज़र ना आए, बिल्कुल नंगा भी ना हो और ऐसे कपड़े से भी ना ढांपा हुआ हो कि हुए भी उससे उसकी चमक नज़र आती हो और वो जिस्म नज़र आता हो। तो ये तो शर्त है। अगर इतना हिस्सा उसने जिस्म का नंगा रखा या नंगा हो गया किसी वजह से चौथाई हिस्से तक और 3 मरतबा तस्बीह सुबहानल्लाह 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 कहने तक वो नंगा रहा, तो उसकी नमाज जो है वो टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और उसकी नमाज वो सही नहीं होगी। और औरत के लिए दोनों हाथों और चेहरे की टिक और दोनों पाँव जो है, ये पाँव की पुश्त भी बल्कि कवर हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर पुश्त नंगी हो जाए तो इससे भी उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। उसका सारा जिस्म जो है वो नमाज में ढांपा हुआ होना चाहिए। ये तो है नमाज के लिए शर्त। इतना ही जिस्म किसी ने नंगा कर दिया तो उसकी नमाज नहीं होगी। आइए असल मसले की तरफ कि अगर किसी शख्स ने नंगे सिर नमाज पढ़ी तो उसका क्या हुक्म होगा। तो याद रखिए कि नंगे सिर नमाज पढ़ना ये खिलाफ सुन्नत है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इहराम की हालत में जबकि सर को नंगा रखना होता है उस वक़्त नंगे सिर नमाज पढ़ी है। इसके अलावा नंगे सिर नमाज पढ़ना किसी हदीस से मिलता नहीं है। इसलिए जो नमाज के आदाब में है वो यही है कि जब नमाज पढ़ें तो नमाज के ऊपर सर पर टोपी होनी चाहिए, कोई कपड़ा सर के ऊपर कवर करने के लिए होना चाहिए और बेहतर ये है कि सर के ऊपर टोपी रखकर उसके ऊपर इमामा शरीफ बांधा जाए, पगड़ी दस्तार मुबारक जो है वो बांध कर नमाज पढ़ी जाए। इससे 70 गुनाह के सवाब में इजाफा हो जाता है। अब है कि अगर कोई शख्स नंगे सिर नमाज पढ़ता है तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। तो याद रखिए इसकी 3 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि बंदे के पास कपड़ा, टोपी, कोई रुमाल वगैरह मौजूद ही नहीं है और ये उसके लिए उज़र है कि कपड़ा है ही नहीं है। इस सूरत में वो मजबूरन नंगे सिर नमाज पढ़ता है। इसमें नमाज के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, नमाज बिल्कुल जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। ये है कि उसके पास वगैरह कपड़ा वगैरह लेकिन वो आजिज़ी के तौर पर सर को नंगा रखता है। यानी बाज दफा बंदा यानी सर इसलिए नंगा रखता है कि वो अल्लाह की बारगाह में नंगे सर आजिज़ी के तौर पर पेश होना चाहता है। तो अगर आजिज़ी के तौर पर सर पर वो टोपी नहीं रखता तो इससे भी नमाज में कोई फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल नमाज जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। और तीसरी सूरत ये है कि बंदा सुस्ती करता है, यानी परवाह नहीं करता है, नमाज की अहमियत नहीं, बस कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसे भी ऐसा हो जाता है। तो ये खतरे से खाली नहीं है। अगर तो वो नमाज की तौहीन के तौर पर नमाज को हल्का समझते हुए नंगे सर नमाज पढ़ता है तो ये जो है ये यानी उसके लिए यानी ज्यादा खतरे के अंदर जा सकता है। और अगर वैसे ही काहली की वजह से कर लेता है तो ये मुकरू तंजीही है, नापसंदीदा अमल है, ऐसे उसे करना नहीं चाहिए। यानी नमाज के आदाब का उसे दिल में पास मौजूद है, ख्याल है, लेकिन वैसे ही सुस्ती के तौर पर ये नहीं कर देता है कि सर पे ऊपर कपड़ा रखता नहीं, परवाह नहीं करता, तो इससे मुकरू तंजीही होगा। लेकिन अगर वो कपड़े को रखने को आप तौहीन समझता है और नमाज के लिए इसको जो है कोई जरूरी नहीं समझता
हल्का मैंने जो सूरतें बयान की हैं वो कपड़ा मौजूद नहीं है नंगे सर नमाज दुरुस्त हो जाएगी, तौर पर वो कपड़ा सर पर नहीं रखता, नंगे सर नमाज पढ़ता है तब भी दुरुस्त हो जाएगी। तीसरी सूरत यह है कि वो काहली या सुस्ती की वजह से करता है, तो इसमें मुकरू तंजीही है, यानी ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, सर ढांप कर नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज के आदाब में ये चीज शामिल है। जी जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, आपने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इस सवाल की वजाहत फरमाई है। उम्मीद है कि जिस साथी ने दोस्त ने ये सवाल किया था उनको जो है वो बेहतरीन अंदाज में पता चल गया कि कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में जब हम सजदा रेजी के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए आते हैं तो लिबास जो है वो हमारा मुकम्मल हो। तो इसी तरह एक और सवाल है कि आजकल जो लोग हैं वो पैंट जो है वो पहनते हैं और उसके साथ जो है वो शॉर्ट स्लीव पहनते हैं। जब वो रुकू में जाते हैं या सजदा में जाते हैं तो उनका जो कमर है वो नंगी हो जाती है। तो इसके बारे में शरी क्या हुक्म है? इसका मैंने बयान कर दिया कि नमाज पढ़ते हुए मर्द के लिए घुटने तक, घुटने ये जो करना नमाज से पहले, नमाज पढ़ने से पहले इतना हिस्सा कवर करना नमाज की शर्त है। यानी अगर किसी ने कवर नहीं किया हुआ तो वो नमाज शुरू अल्लाह अकबर कहकर सारा कुछ पढ़ता रहे, वो नमाज में दाखिल ही नहीं हुआ है, क्योंकि ये नमाज की शर्त है। और अगर उसने इतना हिस्सा कवर कर लिया था कपड़े के साथ, कोई शलवार तहबांद वगैरह पहना हुआ था जिससे वो जिस्म का हिस्सा ढांपा गया है, और नमाज के दौरान उसका ये हिस्सा जो है वो खुला है, अब यानी इसमें देखेंगे कि मसलन घुटने खुले हैं या जो कमर जो है वो हिस्सा जो बेली बटन यानी नाफ के बराबर में आता है, यानी उसकी दूबर जो है वो खुलता है पीछे का हिस्सा, तो इसमें यानी ये घुटना एक उज़व है, इसी तरह ये रान है ये एक उज़व है, इसी तरह जो उसकी सुरीन है इसके दो पार्ट हैं, ये एक एक अलग अलग उज़व हैं। इस तरह ये जो हिस्से हैं जिस्म के, इनमें से अगर उस हिस्सा खुला और चौथा हिस्सा उसका खुल गया और इतनी देर खुला रहा कि एक रुकन नमाज का उसमें अदा हो सकता, मसलन 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहना, ये इतनी देर तक वो खुला रहा तो उसकी नमाज जो है वो टूट जाएगी और उसको फिर वो नमाज दोबारा उसको कवर करके पढ़नी पड़ेगी। लिहाजा आजकल हमारे नौजवान जो इस तरह के ट्राउजर वगैरह पहन कर पढ़ते हैं नमाज के, वो रुकू में या सजदे में जाते हैं, वो पीछे से ढलक जाते हैं, तो अगर वो जिस्म का चौथाई हिस्सा खुल जाता है उससे, तो उनकी नमाज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। या वो जब नीचे की तरफ जाते हैं घुटने उनके नंगे हो जाते हैं, तो इस सूरत में भी उनकी नमाज जो है वो, अगर 3 तस्बीहात तक उन्होंने कवर ना किए तो वो नमाज उनकी टूट जाएगी। तो इसमें देखिए मेरा मशवरा है कि हम हर काम जब करते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, तो हम अपना बन ठन कर बड़ा टैट फाइट होकर सज धज कर जाते हैं, तो हमें अल्लाह की बारगाह में जब हाजिरी का वक्त आए तो उस वक्त भी हमें लिबास बड़ा महज़ब किस्म का पहनना चाहिए, बापर्दा लिबास होना चाहिए और मेरा साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, खुशबू लगा कर, मिसवाक करके, तेल खुशबू वगैरह लगा कर फिर जो है वो अल्लाह की बारगाह में जाना चाहिए, सर पर टोपी वगैरह बन थन कर जो है वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना चाहिए। और नमाज को एक अहम इबादत समझकर उसको जो है उसकी ताज़ीम के साथ जो है उसको अदा करेंगे, तो फिर इस फैज़ान भी हम पर जो है वो होंगे। आज हम नमाज जो है उसको समझ कर बस अपने सर से उतारने के लिए जल्दी जल्दी से बस परवाह किए बगैर हम करते हैं। यही है कि नमाज की बरक़ात से हम मुस्तफ़ीद नहीं होते, हमारे तब्दील नहीं होते, और फिर हम बसा औकात इस तरह के शिकवे शिकायत भी कर लेते हैं अल्लाह के यहाँ कि वो कुफर के अंदर हमें दाखिल कर देते हैं। अल्लाह पर शिकायत, जी हम नमाज पढ़ते हैं, हमें अल्लाह ने आज तक
کچھ نہیں بہتر نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، اس طرح کی باتیں کر کے وہ بعض اوقات کفریہ کلمات بول دیتے ہیں اور دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انہیں یہ فکر کرنی چاہیے جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا یہ نماز درست بھی ہے، کیا یہ نماز کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے ہیں، اپنے اعمال پر ہم غور نہیں کرتے ہیں، اور ہم چند سجدے چند دن نماز پڑھنے کے بعد بڑی بڑی امیدیں لگا لیتے ہیں کہ ہماری وہ امیدیں پوری ہونی چاہیے۔ نماز کے آداب کو جو ہے وہ ملحوظ رکھ کر نماز پڑھنی چاہیے، پھر نماز اپنے اثرات اس بندے پر ظاہر فرماتی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ حضرت علامہ صاحب آپ نے وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب اہل ایمان کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات حاصل کریں، اور جس طرح اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات ہمیں حکم دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس طرح ہم زندگی گزاریں تاکہ ہماری یہ زندگی بھی بہتر اور کامیاب و کامران ہو، اور جب ہم قبر میں جائیں اور جب ہم آخرت کی جو زندگی ہے حقیقی اس کی طرف جائیں تو وہاں پر بھی ہم سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین آج ہمارے اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو اپنے اکاؤنٹ فیس بک کی طرح آئی ڈی سے شیئر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں، عمل میں، ایمان میں، اعمال میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ جو تعلیمات قرآن مجید فرقان حمید احادیث مبارکہ کا سلسلہ پیغام اسلام کی ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ تو دعا کر لیتے ہیں، اس لیے کہ آج جو ہے وہ بارش کی وجہ سے انٹرنیٹ کا جو پرابلم آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنا بھی یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہماری بھی غیبی مدد فرمائے، ہمارے ساتھ جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہیں اللہ رب العزت ان کے بھی گھروں میں، ان کے کاروبار میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مادن الکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ علامہ صاحب آپ دعا فرما دیں ہم سب کے لیے۔ کے صدقہ سے ہماری اس کوشش کو اپنی پاک بارگاہ میں یا اللہ اس میں جو ہمارے لیے رکھتے آ رہی ہیں یا اللہ ان کو دور فرما، محبت کے ساتھ پروگرام کو سن رہے ہیں اور سوالات کرتے ہیں یا سنت کی روشنی میں ان کے صحیح جوابات دینے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمارے سننے والوں کو ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی جب تک ہے یہ تیرے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے۔ یا اللہ ہم سب کو شان ایمان کی زندگی اور شان اور ایمان کی پوری دنیا میں اس وقت کی وجہ سے پریشان ہے، اس سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو اضطراب ہے یا اللہ اس سے مسلمانوں کو سکون عطا فرما، ہمارے علماء اہل سنت کو اتفاق اتحاد عطا فرما، ہم سب کو پیارے محبوب اپنے پیارے محبوب کے اصحاب اور آل کا ادب دل و جان سے کرنے کی توفیق نصیب فرما، شیاطین کے شر اور حاسدین کے حسد فسادیوں کے ہاتھ سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، تکبر، حسد، بغض، کینے، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ریاکاری ہمیں مکمل طور پر حقوق کو جان کر انہیں برفیق نصیب فرمورنا اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔